تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی عالم فخر آدم و بنی آدم تاجدار عرب و عجم قائد المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کے حضور میں گلہائے عقیدت درود و سلام پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں جب کہ ہر صورت نور کی برکھا برس رہی ہے، ہر سو رب ذوالجلال کی نعمتوں کو اور رحمتوں کو برسایا جا رہا ہے، ان پروقار نور بھری ساعتوں میں پروگرام برکات رمضان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے وہ ہے عظمت قرآن، شان قرآن، حقانیت قرآن، اور اس مضمون کی وضاحت کے لیے رب کائنات کے کلام سے معروف آیہ مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین جل شانہ سے دعا ہے، استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہہ لینے کے بعد سامعین کو اور مجھے بھی اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی باعظمت گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بٹتی ہوئی خیرات جو کہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق حاصل کر رہا ہے، اس کے جانے کا انتہائی میں نہیں بلکہ ہر مومن دکھ محسوس کرتا ہے، چونکہ یہ وہ بابرکت ماہ مقدس ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں پر اپنی انعامات کے اور رحمتوں کے اور اپنے فضل و کمال کے برسانے کے لیے اپنے تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صبح و شام بلکہ ہر لمحہ اس کی جانب سے بہت زیادہ برکات کی بارش ہوتی ہے۔ کتنا سعادت والا ماہ مقدس ہے کہ جس کے ہر روز ہر شب کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں کی بخشش و نجات ہوتی ہے،
10 लाख बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। और फिर हर रोज़ इस तरतीब के एतबार से जिस दिन जुमे का रोज़ आता है, रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं कि अव्वल से लेकर आज जुमे तक जितने भी लाखों इंसानों की हमने बख्शिश की और उन्हें जहन्नम से निकाल दिया, जहन्नम उन पर हराम कर दी। आज चूँकि जुमा है, सैयदुल अय्याम की बुज़ुर्गी है अल्लाह के हाँ में, अल्लाह ताला फरमाते हैं जितने आज से पहले आज़ाद किए उतने उससे बराबर आज बढ़ा के एक और हिस्सा मिला के उतने ज़्यादा आज़ाद कर दिए जाते हैं। इसी तरह रमज़ान मुबारक के अंदर ये सिलसिला चलता रहता है। फिर आखिर शब को रब्बे ज़ुल जलाल का वो करम का दरिया समंदर जो है इस कदर मौज में होता है, अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम फरमाते हैं कि जितने हमने पहले रोज़े से लेकर यकम रमज़ान से लेकर अब तक जितने भी हमने इंसानों को जहन्नम से निकाला और उन पर जहन्नम की आग को हराम किया, पूरे माह मुक़द्दस के बराबर आज उससे भी ज़्यादा उस तादाद के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाते हैं उतने और आज जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाएँ। इसीलिए इसको अशराए इत्कुम मिनन नार कहा जाता है। सामीन कराम, बस दुख तो ये है कि इसकी गिनती 30 दिनों के अंदर मुकम्मल हो जाती है। ये वो माह मुक़द्दस जिसमें आप लिबास पहनो उसका हिसाब नहीं है, जितना भी खा लो उसका हिसाब नहीं, जितना पी लो उसका हिसाब नहीं, बल्कि सहरो अफ्तार इस कदर इबादत है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसमें कदम चलता है तो नेकी लिखी जाती है, नज़र उसकी रहमतों याद में उठाता है तो ये भी लिखी जाती है। सरापा इंसान का वजूद जो है वो इबादत में लगा हुआ है, पूरा पूरा दिन उस ज़िक्र में है, इस तसव्वुर में है कि मैं रोज़े में हूँ। वो अमल कर रहा है जो अल्लाह ताला की जिससे रज़ा साबित होती है, जिससे उसकी खुशनुदी मिलती है, और हर उस अमल से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी का इजहार होता है। बंदे बंदों पर शफ़क़त कर रहे हैं, बंदे बंदों के लिए फ़र्श निगाहों को फ़र्श राह किए हुए हैं। अमीर जो हैं गरीबों के सर पर हाथ रखे हुए नज़र आते हैं, मालदार गरीबों और मस्कीन और यतीमों के सर पर एक चादर शफ़क़त, उनका हाथ जो है शफ़क़त भरी चादर बना हुआ है। यानी हर सू रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों के लिए खैरात काम किए हुए हैं। अल्लाह ताला की जानिब से रहमतों का बेइंतहा नज़ूल जारी है और अल्लाह ताला फरमाते हैं हमें वो बंदा पसंद है जो हमारे बंदों से प्यार करता है, जो साहिब माल है वो गरीब से हमदर्दी करे, बड़ा छोटे से हमदर्दी करे। इसी तरह सामीन कराम देखिए कितनी बरक़ात खुदाबंदी है, किस कदर इंसानों के दिल नरम हैं। दिन रात लोग एक ही जुस्तजू है, एक ही आरज़ू है, हर एक के लब पर यही गुफ्तगू है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला की रज़ा मिल जाए, उसकी खुशनुदी मिल जाए, उसकी बारगाह में कुर्ब मिल जाए। तो सामीन कराम रात पूरी रात, कुछ तो अहबाब ऐसे भी हैं जो रात को सोते ही नहीं हैं और रात भर वो इबादत में रहते हैं। नमाज इशा पढ़ी, फिर नमाज तरावी में, फिर नमाज वितर में, माफ़ करना, वितर में, और इसी तरह पूरी रात उनकी इबादत में गुजर रही है। और दिन पूरा भी वहाँ कहाँ उन्हें आराम है, दिन पूरा भी हालत रोज़ा में वो अल्लाह के ज़िक्र में लगे हुए हैं। कभी ज़ोर की नमाज की तैयारी है, कभी तलावत कुरान में बैठे हुए हैं, फिर असर की नमाज की तैयारी है, फिर वो तलावत कुरान और तस्बीहात में लगे हुए हैं। इसी तरह रोज़ो शब पूरे हो रहे हैं। सामीन कराम, अल्लाह ताला खूब अपने बंदों पर राज़ी है, अल्लाह ताला अपने बंदों को तौफीक दे रहा है। बंदे दिन रात उसके ज़िक्र और उसकी मोहब्बत में लगे हुए हैं।
ہیں تو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس قدر اپنے بندوں پہ راضی ہیں کہ اس عشرے کے اندر اتنی نجات ہو رہی ہے، اتنی دوزخ سے آزادی مل رہی ہے، ان کو جو جہنم میں ہیں انہیں آزادی مل رہی ہے، جو جہنم میں جا سکتے تھے اللہ ان پر حرام کر رہا ہے۔ اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں یہ آخری عشرہ جو ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کمال اس کے یہ کمال برکتیں ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں ایک ایسی حسین عبادت رکھی ہے، اس ایک بندے کو نقطہ کمال تک پہنچا دیتی ہے کہ اتنی محبت ہے اس کے اندر، اتنی عاجزی ہے، اتنی تڑپ ہے، جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ جیسے یہ عشرہ شروع ہوتا ہے، ابھی شروع ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ اللہ کی دوستی میں، اللہ کی محبت میں ایسے اترتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے اپنے کام کاج بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، معاملات معاشی نظام سارے ہر قسم کے چھوڑ کر بالکل اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جو ماں اور جو بہت پیار کرتی ہے بیٹا اس سے اجازت لے کر اس مالک کائنات کے حضور میں آتا ہے جس نے اس کی ماں کو پیدا کیا تھا، جس نے اس کے باپ کو پیدا کیا تھا، جس نے نسل انسانی کو پیدا کیا ہے اور جن کے وجود کی وجہ سے آج وہ دنیا میں ہے، وہ سب رشتوں کو سمجھتا ہے کہ یہ رشتے ہیں سچے، پر اے مولا تیرے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں، تیری محبت سے ان کی محبت زیادہ نہیں ہے، تیرے ادب سے ان رشتوں کا ادب زیادہ نہیں ہے، سب سے زیادہ جان پر تیرا حق ہے، ہر سانس پر تیرا حق ہے، انگ انگ پر تیرا حق ہے، بند بند پر اللہ تیرا حق ہے، اور بندے کے سنگ سنگ پر جوڑ جوڑ پر اللہ کا حق ہے، جو کہ بندہ زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے تو اپنے رب کی کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، وہ اپنے بندے گھروں کو چھوڑ کر، کاروبار روک کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور پورے 10 دن کے لیے انہیں دنیا کا کوئی غم نہیں۔ غم ہو بھی کیسے؟ وہ آیا کہاں ہے؟ یہ تو مہمان بن کے آیا ہے، مسافر نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کے ہاں میں آیا، اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آیا تو اللہ کا مہمان بن ٹھہرا۔ تو اللہ کا جب مہمان ہے تو اللہ کے ہاں سے پھر اتنے کرم نوازیاں اس پہ برستی ہیں، اتنے احسانات برستے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کا کرم اس پہ برستا ہے کہ بندے کا دامن تنگ ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ مانگنے والا جب اللہ کے حضور سے مانگتا ہے تو آواز یہی آتی ہے، اے مانگنے والے تو اپنے لیے کیوں سوچ رہا ہے؟ تو یہ سوچ، تو جتنا مانگے گا تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ اپنے لیے مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، حالت نماز میں ہے، عز و انکساری کی معراج پر ہے، کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، کبھی امام الانبیاء پہ درود پڑھتا ہے، اور پھر کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے نمازی کر دے، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے والدین کی خطاؤں کو بخش دے، اللہ تمام جہان کے مومنوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب ذوالجلال کا وہ دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ سب کو چھوڑ کے میرے لیے آیا ہے، میں اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی ہر آرزو کو پورے کرتا ہوں، میں مالک ہوں اس کا، میں خالق ہوں اس کا۔ میرے دوستو، ان بھائیوں کو مبارک ہو، ان بزرگوں کو مبارک ہو، ان نوجوانوں کو میرا سلام ہو جو خدا کے گھروں میں معتکف ہیں، اور وہ پاک دامن بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں جو اپنے گھروں کی مسجد بیت میں اللہ کے حضور اعتکاف کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ دن رات شب و روز قرآن کی تلاوت میں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان بھی یہی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ، بہت زیادہ اعلیٰ ترین جو عبادت ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ بلکہ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب
کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، آپ اندازہ تو لگائیں کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، قرآن مجید کا مقام کیا ہے۔ یہ قرآن مجید دلوں کی تسکین ہے، یہ دلوں کا نور ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والا جو ہے اللہ کے رحمت خاص میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب ذوالجلال کی تجلیات کو پایا۔ میں نے عرض کی، اے بار الہا، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تیرا بہت زیادہ قرب خاص چاہتا ہوں۔ تو آواز آتی ہے، رب ذوالجلال کا قرب چاہنے کے لیے کسی اور تردد و تکلف کی ضرورت نہیں۔ تو جتنا قرآن پڑھتا جائے گا تو اپنے خدا کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا تو قرآن کی تلاوت میں اترتا جائے گا، جتنا تیرے دل اور دماغ پر قرآن کا اثر ہوتا جائے گا، جتنا تو تلاوت میں محو ہوتا جائے گا، جتنا یعنی یوں سمجھ لو جتنا تو قرآن کے قریب ہوگا، گویا کہ تو رحمان کے قریب ہو گیا۔ جس نے بھی اللہ کا قرب پانا ہے، سامعین اکرام، یہ تو راز کے راز نہیں ہے، بلکہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال بھی یہی فرماتے ہیں کہ میرا قرآن ہدایت لیے دنیا پہ آیا ہے، ہم نے اسے اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ راہ صراط مستقیم پہ آ جائیں، جو جہنم کے گڑھوں کی طرف دھکیلے ہوئے ہیں اس قرآن کو پڑھ کے وہ جنت کے دروازوں کے قریب آ جائیں، جو بے ادب اور گستاخ ہو چکے ہیں اس قرآن کو پڑھ کر ادب کی معراج پر پہنچ جائیں اور نقطہ کمال تک پہنچ جائیں کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا کل جو متلاشی تھا، آج قرآن پڑھنے کی برکت سے خدا تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لینے کے لیے، اس پر موسلا دھار برسنے کے لیے بےتاب ہے۔ سامعین کرام، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی شان کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں، یہ کتاب تمہارے اندر تمہارے لیے اللہ نے نازل کی ہے اور عمل کے لیے نازل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، افسوس کے لوگوں نے صرف اسے تلاوت کی حد تک رکھا ہے، حالانکہ پورا وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن عمل ان کا نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے کا مقصد تو یہ ہے جس سے قرآن روکتا ہے اس سے رک جایا جائے، جس کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کام کیا جائے، تاکہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا سلسلہ بندوں پہ عام ہو اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں بندے کو وہ مرتبہ اور مقام مل سکے۔ سامعین اکرام، یہ قرآن مجید برکت ہے، یہ قرآن مجید علم ہے، یہ قرآن مجید نور ہے، یہ قرآن مجید ہدایت ہے، یہ قرآن مجید تسکین ہے دلوں کی۔ جس گھر میں حضرت نبی اکرم شفیع محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت انس بن مالک بھی یوں ہی کہتے ہیں، حضرت سفیان ثوری بھی یہاں پر یہ عرض کرتے ہیں، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر کے لیے اللہ کی جانب سے وسیع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور برکتیں اور جو اس گھر میں رزق ہوتا ہے اس میں برکت کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ گھر والوں کی سب ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور مال پھر بھی ان کے پاس ایسے لگتا ہے جیسے ذرا بھر کم نہیں ہوا، اور ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتر آتے ہیں اور اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں پھر جھگڑے نہیں ہوتے، اس گھر میں پھر فساد نہیں ہوتا، اس گھر میں پھر اناد نہیں ہوتا، اس گھر میں پھر شرارت نہیں ہوتی، اس گھر میں پھر بغاوت نہیں ہوتی، کیونکہ اس گھر میں جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن جب آتا ہے پھر جہالت نہیں رہتی، قرآن جب آتا ہے پھر اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، جب قرآن آتا ہے غفلت کے بادل پھٹ جاتے ہیں، جب قرآن آتا ہے پھر نور ہی نور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں، سید کونین فرماتے ہیں، حضور شہنشاہ دو سرا فرماتے ہیں کہ اس گھر کو اتنا وسیع اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے کر دیتا ہے، اس گھر کو اتنا پرسکون کر دیتا ہے رہنے والوں کے لیے اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے، کہ
وہ گھر والوں کے لیے باعث برکت ہو جاتا ہے، رزق میں برکت بڑھ جاتی ہے، عزت میں برکت بڑھ جاتی ہے، آپس میں رہنے والے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب تک قرآن پڑھتے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے زینے چڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کو انعام جو ہے ان کے لیے خاص ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ارے میرے دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، خواہ وہ کتنے ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ بہت زیادہ کمروں پہ مشتمل کیوں نہ ہو، اس میں باغیچے بھی ہوں، اس میں ہوادار کمرے بھی ہوں، وہ بہت کشادہ ہو، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندوں کے لیے اتنا تنگ ہو جاتا ہے، بندوں کے لیے اتنا محدود ہو جاتا ہے، اس میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اس میں سے راحت ختم ہو جاتی ہے، آپس کا اتفاق ختم ہو جاتا ہے، آپس کی محبتیں جو ہے کمزور اور مات پڑ جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے رزق سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ان کا رزق بہت زیادہ ہونے کے باوجود ان کی بھوک کو نہیں مٹا سکتا، ان کی ضرورت کو نہیں مٹا سکتا، اور اس گھر سے پھر ملائکہ چلے جاتے ہیں، اس گھر میں شیطانوں کا ڈیرا ہو جاتا ہے، پھر وہاں شرارتیں ہوتی ہیں، وہاں بغاوتیں ہوتی ہیں، وہاں اناد ہوتا ہے، وہاں چغلی ہوتی ہے، وہاں غیبت ہوتی ہے، وہاں شکوے اور گلے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہاں محبتوں کے بیج ختم ہو جاتے ہیں، نفرتوں کے بیج جنم لیتے ہیں، وہ گھر ان کے لیے عذاب سا بن جاتا ہے۔ میرے سامعین محترم، سامعین کرام، اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور مساجد کے اندر نماز تراویح میں پورا قرآن سماعت کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے پھر ہمارے دلوں میں وہی غفلت ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں وہی بے نورگی سی ہوتی ہے، ہمارے ماحول میں پھر وہی اکتاہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، آج سچے دل سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم قرآن سے صحیح معنوں میں وابستہ ہوں گے، قرآن سے لو لگائیں گے، قرآن پڑھیں گے، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم پڑھنا چاہو، علم سیکھنا چاہو تو قرآن سے ابتدا کرو، کیونکہ قرآن مجید میں آخرین کا بھی ذکر ہے، اولین کا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کائنات ہے، گویا کہ کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی اگر گم ہو جائے تو وہ بھی میں پھر قرآن سے تلاش کروں گا۔ یعنی قرآن مجید میں اتنی وسعت ہے، اتنی فصاحت و بلاغت ہے، ایک صدی پر نہیں صدیوں پر محیط، کیسے بھی معاشرے جنم لیتے رہے، معاشرے آتے رہے، افراد آتے رہے، علم بڑھتا رہے، لیکن کائنات کا علم جو ہے، پوری کائنات کے علم کی جہاں انتہا ہے، وہاں رب ذوالجلال کے مقدس کلام قرآن مجید کی اپنی عظمت و اسرار کی ابتدا ہے۔ اسی لیے تو کہہ دیا ہے دنیا کے ہر علم کے اندر کوئی نہ کوئی نقص چھپا ہوا ہے، لیکن یہ وہ قرآن ہے جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والے قاری کو مطلع کر دیا۔ پڑھنے سے پہلی آیت ہی یہ رکھی گئی، الف لام میم، کہا اس کا ترجمہ نہ آسمان کے رب ذوالجلال نے، زمین و آسمان کے مالک نے بتایا، نہ محمد رسول اللہ نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ اب عقلوں والے، علم والے سب کے سب خاموش دھرے کے دھرے ہے، کسی کی جرت نہیں، قیاس تو کر سکتا ہے لیکن فیصلے کی پاور کسی کے پاس نہیں، کوئی ترجمہ اس کا محقق بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں پر وہ انسان کی عقل جو ہے نا، جس پر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی، بس کیا ہے فلاں میں نے کتاب پڑھی، بس ٹھیک ہے، لیکن رب ذوالجلال کے قرآن کو پڑھنے کے لیے عقل کا سہارا لینے والوں کو بتا دیا گیا، یہ صرف عقل سے نہیں بلکہ یہ اس کی سمجھ میں آئے گی جس کا تعلق رب ذوالجلال سے ہوگا، یہ اس کے فہم و ادراک میں آئے گی جس کے قلب کا رابطہ مصطفیٰ سے ہوگا، کیونکہ یہ قرآن تمام علیشوں سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کا قانون کامل ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں، جو ارشادات ہیں، وہ ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہیں، کوئی ضعیف نہیں، کوئی سمجھے تو صحیح۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہر شک سے پاک ہے۔
ہر شبے سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ یہ قرآن مجید وہ ہے جو سراپا ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ابتدائی میں فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ شعور وہ علم کی آگاہی چاہنے والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر قرآن ان کے لیے نور ہی نور ہے۔ سامعین کرام، یہ برکات رمضان جو نور ٹی وی کی طرف سے اس چینل سے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، بس اپنے سامعین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، رمضان کے جانے کے بعد آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کو روکنا ہے اور قرآن کو پڑھتے رہو گے، گھروں پر برکات کی بارش ہوتی رہے گی، گھر محبت کا آنگن بنے رہیں گے، گھر محبت کی دنیا آباد رہے گی۔ آپ قرآن پڑھ کر تو دیکھیں۔ چاہیے کہ سب مائیں اور سب بزرگ باپ جو ہیں، بھائی جو ہیں، افراد جو ہیں، گھر میں جتنے ہیں سب کے سب قرآن پڑھو۔ خدا کی قسم قرآن پڑھ کر تو دیکھو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ نے پورا قرآن، اس کی تو شان ہی بہت نرالی ہے۔ ایک قرآن مجید کی سورہ ملک کو نبی اکرم شفیع محترم فرماتے ہیں رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرو۔ اے مدینے کے تاجدار، اے مازاق کے کاجل والے پیارے محبوب، اے یوحا کے لب والے پیارے حبیب، فرمائیے اس کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کا پڑھنے والا اس کو پڑھتے پڑھتے جب دنیا سے جائے گا، جب قبر میں اترے گا، اب قبر میں عذاب کے فرشتے آ جائیں گے، اس پہ عذاب گرانا چاہیں گے، یہ چادر نور کی بن جائے گی۔ ملک سورہ جو ہے نور کی چادر بن کے اس کے جسم پر کبھی اس کے سر کی طرف، کبھی اس کے پاؤں کی طرف کھسکے گی۔ وہ چادر اس کے جسم سے تھوڑی سی کم ہوگی، عذاب کے فرشتے چاہیں گے اس کو فلاں جرموں کی سزا میں اس کے پاؤں پر عذاب گرایا جائے۔ جب وہ پاؤں کی جانب بڑھیں گے، وہ نور کی چادر کھسک کر پاؤں کو ڈھانپ لے گی، اب سر ننگا ہوگا، پھر وہ فرشتے چاہیں گے کہ اب اس کے سر کی جانب عذاب کیا جائے۔ لیکن سامعین محترم، یہ سورہ ملک پھر اس طرف بڑھے گی اور سر کی طرف کھسکتے ہوئے اس کو بچا کے رکھے گی، یہاں تک کہ فرشتے حیران ہو جائیں گے، کہیں گے بار الہا، یہ نور کی چادر جو تنی ہوئی ہے ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے پلٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ میرے کلام قرآن مجید کی سورہ ملک ہے۔ یہ لیٹنے والا جو شخص ہے جس کی قبر میں تم گئے ہو، زندگی میں یہ قرآن کی سورہ ملک پڑھنے سونے سے پہلے پڑھتا رہا ہے، اب سورہ ملک اس پر کب کیسے عذاب ہونے دے؟ ہم نے اذن دیا ہے۔ سامعین کرام، اگر ایک سورہ بندہ پڑھے تو عذاب اس کے قریب نہیں آ سکتا، تو پورے قرآن کو پڑھنے والے کا حال کیا ہوگا؟ آئیے آج کا پیغام اپنے دلوں میں محسوس کیجئے۔ رمضان جائے لیکن تلاوت نہ جائے، عبادت نہ جائے۔ گھروں کو منور کرو قرآن سے، گھروں کے ماحول کو ستھرا کرو قرآن سے۔ آپ خود کو گھروں میں قرآن پڑھو تاکہ تمہارے بچے قرآن پڑھیں، تمہارے گھر والے قرآن پڑھیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا وہاں رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ قرآن ہے، اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ جاتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس کے خوف سے پھٹ جاتے پہاڑ۔ سامعین کرام، یہ قرآن کتنے اعزاز ہے آپ کو، پہاڑ تو برداشت اس کی تجلیات نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس قرآن کو محمد الرسول اللہ کے سینے پہ اتارا، پھر آقا علیہ السلام کے سینے کی برکت سے اس کی تاثیر ایسی ہوئی کہ آج 8 سال کا بچہ بھی قرآن کو سینے میں لیے ہوئے جا رہا ہے۔ لیکن قرآن اس کے لیے تسکین ہے، جو پہاڑ اٹھانے سے قاصر تھے آج انسان اسے سینے پہ اٹھائے ہوئے ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں اور میری بہنوں، اپنے گھروں کو سجاؤ تلاوت قرآن سے، اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ کرو تلاوت قرآن پاک سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔